أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है दुआ। दुआ बहुत एक प्यारा लफ्ज है, बहुत एक अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। दुआ क्या है? दुआ, देखिए, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा एक आजमाइश के लिए, हमारे लिए, जैसे कुरान में आता है, लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम तुम्हें आजमाएंगे कि तुम में से बेहतरीन अमाल करने वाले कौन है। इसमें हमें जब इस इम्तिहान में डाला तो हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमें एक ऐसी नेमत अता की जिसके साथ हम अपने रब से जुड़े रहते हैं। ये अल्लाह और बंदे के बीच का ताल्लुक है। दुआ क्या है? अल्लाह और उसके बंदे के बीच का ताल्लुक है, बीच का रिश्ता है, बीच का सहारा है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो कुरान मजीद में इसको क्या कहा गया है दुआ के बारे में। पहले तो हम हदीस देखते हैं, हुआ। पहले हम हदीस देखते हैं कि हदीस में क्या आया है इसके बारे में। दुआ मोमिन का हथियार है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है, आसमान और जमीन का नूर है। सुभान अल्लाह। इस बात को अपने अंदर बिठा ले कि अल्लाह ने हमें क्या नेमत दी है और हम क्या गफलत में हैं, किस गफलत में है इस बड़ी नेमत के हमारे हाथ में होने के बाद। ये एक मोमिन का हथियार। हथियार से मतलब क्या होता है? जी, हथियार किस काम में आता है? जब हम पे कोई मुसीबत आ रही है तो उससे हम उससे लड़ते हैं, उसका सामना करते हैं, कोई चीज को हम जीत कर निकलते हैं उस हथियार के जरिए, कोई चीज पा लेते हैं हम हथियार के जरिए। तो ये दुआ मोमिन का हथियार है, हर मुसीबत हर गम से निकलने का जरिया है, हर मुसीबत का सामना करने की एक शील्ड है, और हर नेमत पाने का एक जरिया है, दीन का सुतून है। जान लीजिए ये कितनी बड़ी बात है कि ये दीन इस पर टिका हुआ है। अगर कोई मुझे कह दे कि दुआ ना करो तो मुझे लगेगा कि बस टूट गए, इसके बाद तो कुछ भी बस बाकी नहीं रहा। सारी बुनियाद दुआ पर टिकी है। ये जमीन और आसमान का नूर है, जैसा कि कुरान मजीद में आता है। وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. तर्जुमा। और तुम्हारे रब ने कहा कि मुझसे दुआ करो और मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो जल्द ही जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। ये अल्लाह का हुक्म है। दुआ अल्लाह का हुक्म है कि मुझसे दुआ करो। दुआ अल्लाह का हुक्म है, इबादत है। अल्लाह ताला ने कहा कि ये एक इबादत है। अगर कोई इससे रूगर्दनी करता है, यानी कोई इबादत नहीं करता है, तो उसके लिए जहन्नम का अजाब कहा गया है। अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है जब बंदा अल्लाह से मांगता है। हम दुनिया में देखते हैं कि हम किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, कोई चीज का सवाल करते हैं तो एक से दो बार के बाद वो जिच हो जाता है, हमें इनकार करता है, मुंह मोड़ लेता है। लेकिन हमारा रब वो करीम है, वो वहाब है कि वो कहता है कि मुझसे मांगो, वो मांगने से खुश होता है। उसने हुक्म दिया है, वक़ाल रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम। और तुम्हारे रब ने कहा है मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और जो इससे रूगर्दनी करते हैं, जो यानी तकब्बुर दिखाते हैं, नहीं हम तो कर सकते हैं, और दुआ से हट जाते हैं, तो फिर उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम की वो की है कि उन्हें जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा। और इबादत दुआ क्या है? وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. अभी जो हमने आयत देखी, आयत का हमने ये शुरू का पार्ट मैंने स्पेशली निकाला है कि दुआ अल्लाह का वादा है, कि अल्लाह ने कहा है कि दुआ करो, मैं कबूल करने वाला हूँ। जब अल्लाह ने कह दिया कि मैं कबूल करने वाला हूँ तो वो हकीकतन कबूल होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो कबूल ना हो। हमारे दिल में कभी भूल कभी ये ख्याल ना आए कि हमने दुआ की और वो कबूल नहीं हुई।
نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا، تو جب بھی ہم دعا کریں تو یہ یقین ہو ہمارے اندر کہ یہ تو قبول ہونی ہے، کیونکہ دعا کی ہدایت ہی جب ہوتی ہے جب انسان کی وہ مراد پوری ہونے والی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک ہدایت ہے اللہ کی جانب سے، بہت بڑی ہدایت ہے کہ اللہ کسی کو ہدایت دے دے دعا کی، اور جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے ساری نعمتوں کا دروازہ کھل گیا، کیونکہ اس دروازے کا پتہ مل گیا آپ کو جہاں سے ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ وہ کریم، وہ وہاب، وہ عرش کا مالک جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، اگر اس کا دروازہ آپ کو مل گیا تو اب بچا کیا؟ سارا کچھ آپ دنیا اور جہان کی ساری نعمتیں پا سکتے ہیں، جس کو دعا کا دروازہ مل گیا، جس نے دعا پا لی، جس نے دعا کر لی، اسے ساری کامیابیاں مل گئی۔ اب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اتنا بڑا ہتھیار ہے، ہم اسے چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں، ان کے سامنے ہماری اپنی باتیں رکھ رہے ہیں، ان کے سامنے اپنی غم بتا رہے، ان کو اپنی کہانیاں سنا رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کہاں سنانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے قرآن میں کہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کرنے والا ہوں۔ تو ہوگی بات ختم کہ یہیں بولنے ہیں، یہیں سے ہمارے سارے راستے کھلنے ہیں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں، آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو کیا کہا گیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ دعا۔ اس میں تو ادب سکھایا گیا ہے، شروع میں آپ نے تسبیح کرو، پھر اللہ سے رجوع کر کے اس سے دعا مانگو۔ تو تمام دعا عبادتوں کا مقصد، آپ جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ جتنی، اب دیکھیں آپ کو کہا جاتا ہے روزے رکھنے کے لیے، روزے میں کیا کرتے ہیں آپ؟ دعائیں کرتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، رمضان کا مین مقصد دعا ہوتی ہے۔ رمضان ہو، نماز ہو، اور آپ کی زکوٰۃ کے اندر بھی میں بتاؤں گی، لیکن انشاءاللہ آپ سمجھیں گے وہ بات کو کہ ہر عبادت کے اندر اگر آپ آبزرو کریں گے تو مخ العبادت دعا ہے، دعا عبادت کا مقصد۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ دعا اللہ سے کلام ہے، اللہ سے ہم کلامی ہے، ایسا ہی جیسے ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ ہم کسی سے، ہم کیا کرسی سے بات کرتے ہیں، ہم کوئی پین سے بات کرتے ہیں، ہم کوئی کتاب سے بات کرتے ہیں، ہم کس سے بات کرتے ہیں؟ ہم بات اسی سے کرتے ہیں جس سے ہمیں جواب ملتا ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں فون پر، ہم جب بھی بات اپنی شروع کرتے ہیں جب ہمیں معلوم ہوتا ہے ادھر سے جواب آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں صاف بتا دیا کہ جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہی نہیں ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو قبول ہی نہیں کرتے، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آیت تو بے انتہا پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو ضرور اس آیت کا تفسیر نکال کر پڑھیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 186 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، یہاں تک آپ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اور پھر بیچ میں ڈائریکٹلی مخاطب ہو جاتے ہیں اپنے بندوں سے، کہتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور میں قریب ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انتظار بھی نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ ان سے کہو کہ میں قریب ہوں، سارے جملوں کو ہٹا دیا گیا۔ آپ فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھے کہے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار۔ اب اس کی ایک شرط آگے آئی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس تو اسے بھی چاہیے نا، اگر وہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ چاہیے کہ میرا کہنا مانے، وَيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ،
تاکہ تم کامیابی پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ تو اس کی شرط ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں تو آپ کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، اطاعت گزاری اور ایمان۔ آگے چلتے ہیں۔ دعا وہ چیز ہے جو نصیب کو بدل دیتی ہے۔ آپ کو پتا ہے بندے کا نصیب اس وقت لکھ دیا جاتا ہے جب بندہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا جنین ہوتا ہے، وہاں پر ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک فرشتہ آتا ہے 4 مہینے کے جنین پر، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ نیک بنے گا یا بد بنے گا، اس کا رزق کتنا، یہ سب کچھ لکھ دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ لکھ دیا گیا نصیب، اور اب یہ نصیب کسی سے نہیں بدلے گا سوائے دعا کے۔ اگر آپ کے نصیب میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن آپ کی دعا اتنی رقت بھری، اتنی رجوع کی ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو اتنے پیار سے مانگا ہے، تو میرے رب کبھی انکار نہیں کرے گا، نصیب کو بدل دے گا، وہ اپنے لکھے کو بدل دے گا، وہ اپنی قدر کو بدل دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یرد القدر الا دعا، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا سوائے دعا کے۔ ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر میں اضافہ نیکی کے علاوہ کسی چیز سے نہیں۔ تو دعا وہ چیز ہے جو آپ کے نصیب میں اتر چکی ہے، وہ بھی بدل دے گی۔ تو سوچیں ہمارے ہاتھ میں کتنا بڑا ہتھیار، کتنی بڑی چیز ہے ہمارے ہاتھ میں، کہ ہمارا رب مومن کا سب سے بڑا، یعنی اپنے رب کا عطا کیا ہوا حق ہے کہ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے اپنے رب سے ہم کلام ہو جائے، اپنے رب سے مخاطب ہو جائے۔ یہ کتنا بڑا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومن کو۔ اب اس کی کچھ شرائط ہیں، کیسے کرنی چاہیے دعا۔ پہلی چیز، دعا اخلاص کے ساتھ۔ ابھی ہم نے جو دعا آیت پڑھی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس آیت میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جیسے ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں وہ دعا قبول کروں گا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اس میں ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، کسی سے نہیں مانگو، کسی کے پاس مت جاؤ، میرے بندے تم میرے پاس آ، میں تیرا رب، ادعونی مجھ سے دعا مانگو۔ تو خالصتاً اللہ سے دعا۔ ہم اپنے جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز میں، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہم سے بار 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 ہر نماز میں کہلایا جا رہا ہے، ہر نماز میں ہم سے کہا جا رہا ہے، جتنی نماز کی رکعتیں ہوتی ہیں، جو نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ بولو کہ میں صرف تجھ سے مانگوں گا، یہ تجھ سے مانگوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب بندہ عاجز ہو کر کہتا ہے میرے رب میرا کوئی نہیں سوائے تیرے، میرا کون، تو ہی میرا رب ہے، میں تیرے سوا کہاں جاؤں، کس سے مانگوں، مجھے کون دے سکتا ہے، میرے گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے سوائے تیرے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی طرف تھوڑی متوجہ ہو جاتی۔ اس کی ایک اسرار احمد صاحب بہت پیارے اشعار میں ایک بات کہتے ہیں، تڑپ کے شان کریمی نے لے لیا بوسا، کہا جو سر جھکا کے گنہگار ہوں میں۔ جب بندہ اپنا سر جھکا کر اللہ کے سامنے کہتا ہے میرے رب تیرے سوا میرا کوئی، تو ہی میرا ہے، میں کس کے پاس جاؤں، تو سننے والا، تو دینے والا، تیرے ہاتھ میں ہے، تو کرنے والا۔ جب وہ ہر طرف سے ٹوٹ کر جب اس کی طرف اخلاص کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تب دعا قبول ہوتی ہے۔ تب دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک چیز، جس چیز میں چاہے ہم کسی اور کو بیچ میں لائیں نہ لائیں، پہلی بات تو یہ کہ جب اخلاص آپ کا ہوگا، آپ کسی کے، اللہ تعالیٰ نے کسی میڈیٹر کو نہیں رکھا ہے بیچ میں۔ یہ ہمارا گمان کہ وہ بزرگ، وہ اپنے بڑے، وہ اپنے درگاہ، وہ اس جگہ ہم جا کر بولیں گے تبھی، اللہ نے ساری چیزیں بیچ سے ہٹا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے، بندہ جب چاہے اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اپنا نفس
سب سے بڑی چیز ہمارے دلوں میں یہ جو چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں، یہ تو مجھے آتا ہے، یہ مجھے معلوم ہے، یہ ہمیں اپنے آپ پر جو گھمنڈ ہے اسے بھی نست و نابود جب تک آپ نہیں کریں گے، دعا میں اخلاص پیدا نہیں ہوگا۔ اسی لیے کثرت سے پڑھا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کسی نیکی کرنے کی قوت، نہ کسی بدی سے رکنے کی طاقت مجھ میں ہے سوائے تیری مدد کی۔ یعنی ہم نماز جیسی چیز کے لیے بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سنتے ہیں جب ہم نماز کا جو اذان مؤذن اذان دیتے ہیں تو جب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ ہاں میں آ رہا ہوں، نہیں مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں آؤں۔ ہاں میں نماز پڑھوں، نہیں مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح جو کام بھی ہمارے سپوت ہے، جو بھی ہم کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں یہ اخلاص ہوگا کہ مجھ سے پاسبل نہیں ہے کہ میں یہ کروں سوائے اللہ کی مدد کی۔ تو یہ اخلاص بہت ضروری ہے ہماری دعا کے لیے۔ دوسری آپ نے یقین، یقین اس قدر شدت کا یقین ہو کہ میری دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے۔ میں نے جب کہا ہے دعا مانگی ہے تو ضرور قبول ہوگی۔ اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات آتی ہے حلال رزق اور پاکیزہ زندگی۔ یہ دعا کی شرط ہے۔ دیکھیں جب تک آپ کا مال پاک نہیں ہوگا، زندگی پاکیزہ نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں کہ حرام کہتے ہیں ایک لقمہ جو پیٹ میں جاتا ہے تو کوئی عبادت نہ روزہ نہ نماز کچھ قبول نہیں ہوتا، تو دعا کیسے قبول؟ تو جب آپ دیکھیں اپنے اطراف میں کہ آپ بہت دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ بہت رقت سے دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ اوقات قبولیت دیکھ کر بھی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن کیا ہوا ہے کہ ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو پھر غور کریں اطراف میں کہ کہیں میرے مال میں تو کہیں گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے، کہیں کوئی ایسا عمل تو میں نہیں کر رہی ہوں جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، کوئی ایسا گناہ تو میں نہیں کر رہی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ ناراض ہے مجھ سے۔ تو اس پر استغفار کریں، پھر استغفار کر کے پھر آپ دعا کریں۔ کیوں کہ کیا ہوتا ہے یہ چیزیں حائل ہو جاتی ہیں ہماری دعا کی قبولیت میں۔ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ دعا میں بہت زیادہ خشوع ہونا چاہیے، جس کا حکم قرآن مجید میں آتا ہے کہ اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی خوف کے ساتھ اور زور سے آہستہ صبح اور شام یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ خشوع ہو، بہت زیادہ رجوع ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ آپ اپنی گناہوں کا اعتراف کریں، نادم ہو اپنی گناہوں پر، اپنے گناہوں کو اپنے رب کے سامنے قبول کریں کہ میرے رب میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور جب آپ اپنے گناہوں کا یعنی استغفار کر کے دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کے اندر عاجزی ہو۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا کہ اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے جیسی شکل بنا لیں، کہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو رو کے دعا مانگنے والا بہت پسند ہے۔ دو بوند کہتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے، ایک وہ بوند جو آنکھ سے گرتی ہے اور دوسری وہ بوند جو شہید کے خون کی گرتی ہے۔ یہ دو بوند اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر خشوع کے ساتھ اپنے آپ کو عاجز بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی نفس کی نفی کرتے ہوئے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اوقات دیکھتے ہوئے جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ خشوع سے مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، غافل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم جب دعا کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ کا میننگ میں نے ابھی جیسے بتایا آپ کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جب اللہ سے آپ ہدایت مانگ رہے ہیں اور اس وقت آپ جمائیاں لے رہے ہیں اور آپ کا دماغ گر رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہوگی؟ کبھی آپ ایک بچہ میں نے ریڈیو میں سنی تھی یہ بات، ایک بچہ آپ سے آ کے کہتا ہے بابا میرے 500 روپے دیں۔ آپ کہتے ہیں کون سا طریقہ ہے مانگنے کا؟ یہ کون سا طریقہ ہے مانگنے کا؟ تہذیب سے مانگو، ندامت سے مانگو، یعنی عاجزی سے مانگو تو ملے گی۔ آپ بچے کو تو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں ادب کہ کسی کوئی چیز مانگنی ہے تو کس ادب سے مانگی جائے۔
اور جب آپ مانگ رہے ہو اپنے رب سے اور جمائیاں لے کر نماز پڑھ رہے ہیں اور بالکل کاہلی سے ٹھہرے ہوئے، اور جب دعا کر رہے ہیں تو بالکل آپ جیسے بناتے رکھ دینے اس طریقے سے آپ کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کیسے قبول ہوگی؟ جس وقت دعا کر رہے ہیں اس وقت آپ کا دھیان اس طرف ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، اور کیا آپ کا رجوع کا درجہ ہوگا، وہی آپ کے قبولیت کا درجہ ہوگا۔ عاجز و انکساری میں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روئے۔ ہاتھ پھیلانے میں بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے سامنے ایسے بن جائیں جیسے کہ آپ فقیر ہیں، یعنی ظاہری پوسچر بھی ایسا بنائے کہ آپ اللہ کے سامنے فقیر ہیں، وہ رب ہیں، اور اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے دعا کریں۔ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے جس کے اندر زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے مانگا۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر پر بڑھاپے کی آگ سے بھڑک گیا اٹھا ہے، اور اے میرے رب، میں کبھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں وہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا اولاد کی عمر کیا، اولاد ملنے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ جوانی کی عمر ہوتی ہے نا۔ سارے آثار نظر آ رہے ہیں کہ ہڈیاں ہو گئی ہیں، کمزور ہڈیاں ہو گئی ہیں، میرے سر پہ بڑھاپا آ گیا، لیکن میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں ہوں۔ بہت پیاری بات ہے یہ، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں ہوا۔ یعنی آپ کے حالات چاہے جو کچھ ہو، اطراف میں چاہے جو کچھ نظر آ رہا ہو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن دعا وہ چیز کر سکتی ہے۔ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہر چیز ممکن ہے۔ اولاد ہو ہی نہیں سکتی، ان کو کہہ ہی نہیں سکتے آپ۔ آپ دیکھیں دعا کب کب قبول ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، 80 سال میں جا کر انہیں اولاد ہوئی۔ زکریا علیہ السلام دیکھیں آپ، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی، جب یہ دعا انہوں نے کی ہے، اس کے بعد اسی آیت میں آگے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی ہے اولاد کی۔ تو یہ یقین ہو کہ میرے حالات جو کچھ بھی ہوں، لیکن میں اس رب سے مانگ رہا ہوں جسے کسی سے مانگ کر نہیں دینا ہے، جسے کسی سے پوچھ کر نہیں دینا ہے، جس کے خزانوں میں مجھے دینے سے کبھی کمی نہیں ہونے والی ہے، اس سے مانگ رہا ہوں میں۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر حال بدلنے پر قادر ہے۔ یقین کے ساتھ مانگے، دعا میں جتنا یقین ہوگا اللہ تعالیٰ کبھی بھی عقیدے کو آپ کے، یعنی کہتے ہیں نا جو آپ کا بھروسہ ہے اس کو نہیں توڑے گا۔ آپ معمولی کسی دوست پر بھروسہ کر لیتے ہیں، معمولی کسی اپنے شوہر پر، اپنے بچے پر، اپنے ماں باپ پر، کہ یہ کام یہ نہیں، یہ مجھے انکار نہیں کریں گے، اور جب آپ ان سے کہتے ہیں تو وہ بھی انکار کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ بھائی میں کیسے انکار کروں، وہ اتنا بھروسے سے میرے طرف آیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا رب آپ کو مایوس کرے گا؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے یہ بات کہ رب آپ کو مایوس کرے اس بات سے کہ آپ اس کے سامنے مانگے اور وہ آپ کو نا امید کرے، یعنی آپ کو ویسے ہی لوٹا دے۔ ہم اس کے بارے میں اور آگے بات کریں گے، بس میرے یہ ایک آپ سے بہت گزارش ہے، دعا کے اندر یقین پیدا کریں۔ دیکھیں ایسے ایسی کرامتیں، ایسے ایسے معجزے آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ یقین نہیں کر سکیں گے۔ آپ جب یقین کے ساتھ مانگیں گے میرا رب دے گا، میرے رب دینے والا ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، تو وہ دے گا آپ کو، وہ چیز ملے گی آپ کو۔ اب آتے ہیں دعا کے آداب۔ پہلے کرنے سے پہلے میں ایک آدھ بات آپ کو بتا دوں، دعا یہ چیز میں نے ابھی ابھی آپ کو بتائی کہ مومن کا وہ ہتھیار ہے، وہ حق ہے جو
وہ کہیں کسی وقت کسی جگہ کھڑے رہ کر اللہ سے مخاطب ہو جائے، ہر حال میں، لیٹے میں، بیٹھے میں، کوئی کام کرتے ہوئے، خاموشی میں، آپ پوری محفل میں ہے لیکن خاموشی میں آپ اللہ سے مخاطب ہے، یہ سب پاسبل ہے۔ ہاں، یہ دعا کے آداب وہ ہیں جب آپ کبھی کھڑے رہے ہیں خاص دعا کے لیے، یعنی آپ نماز کے بعد دعا کرنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح سے دعا مانگے، کیا چیزیں ہونی چاہیے دعا کرنے میں، یہ اس کے آداب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ یہ بھی ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے اور ایک صحابی آئے ہیں، انہوں نے نماز پڑھی اور سیدھے دعا شروع کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے دعا میں جلدی کی، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر دعا کرو۔ تو اللہ کی حمد و ثنا پہلے شروع کریں، جس الفاظ میں آپ کو آتی ہو، چاہے آپ اپنی ہی زبان میں کریں، چاہے اللہ کے وہ الفاظ، اللہ کے وہ نام، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے اچھے ناموں سے پکارو، تو اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ اور اس میں ایک اسم اعظم ہے، آپ سب کو اس کا پتہ ہوگا کہ یا حیو یا قیوم، جب آپ یہ کہہ کر دعا مانگتے ہیں، یہ اس ان کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسم اعظم سے مانگی ہوئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو دعا تو ویسے ہی رد نہیں ہوتی، لیکن جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ اس دعا کو اسم اعظم کے ساتھ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک درود نہیں پڑتے دعا معلق رہتی ہے، وہ آسمانوں تک نہیں پہنچتی، تو اسی لیے درود کا اہتمام کریں پھر دعا کریں۔ اب یہ تیسرا ادب آیا ہے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا۔ قبلہ رخ دعا کرنے میں یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو یہ بہتر ہے، لیکن کئی جگہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ ضروری شے نہیں ہے، آپ کسی طرف بھی بیٹھ کر آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا یہ بھی ایک عاجزی کا بہترین طریقہ ہے، جیسے میں نے آپ کہا کہ ایک پوسچر بنائے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے کا، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں اٹھا سکتے ہاتھ، لیکن آپ دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکار سکتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا بہتر ہے۔ اور آہستہ آواز میں دعا کرنا، مطلب یہ کہ چیخ چیخ کر چلا چلا کر دعائیں نہ کریں، اعتدال ہو دعا میں، بلند بھی نہ ہو اور ایک دم بالکل خاموشی بھی نہ ہو، ایک اعتدال کے ساتھ اپنے رب سے مخاطب ہوں۔ اس کے بعد بار بار دعا کرنا، بار بار دعا کو ریپیٹ کرنا، یعنی آپ نے آبزرو کیا ہوگا میں جب دعا کرتی ہوں تو اکثر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ایسی دعائیں جو آپ کو بہت پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ فوری قبول ہو جائے اور آپ اس کو بہت یعنی اسٹریس دے رہے ہیں یہ چیز کو، تو اس کو 3 بار ریپیٹ کرنا، یہ سنت سے ثابت ہے اور اس سے دعا کی قبولیت کے امکانات اور بڑھ جاتے ہیں۔ اور پہلے جیسے میں نے سٹارٹنگ میں آپ سے کہا تھا گناہوں سے توبہ کرنا، یعنی جب آپ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو وہ دعا یعنی اس وقت کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے جب آپ گناہوں سے استغفار کر کے پھر دعا مانگتے ہیں، کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسے گناہ، ہم جیسے بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا دل توڑ دیا، ہم نے کوئی ایک تکبر والی بات کر دی یا ہم نے کوئی ایک ایسی بات کر دی کہ جو اللہ کو ناپسند تھی اور ہم نے دعا کرنے بیٹھے، تو ہو سکتا ہے اس دعا کی اس وجہ سے ہماری دعا قبول نہ ہو، تو پہلے استغفار کر لے، اللہ جو دانستہ کیے جو نادانستہ کیے جو بھی گناہ کیے تو جاننے والا ہے، تو بخش دے، پھر دعا کریں۔ اور دیکھیں میں نے یہ سلائڈ کو ایک بہت الگ کلر میں اس لیے ڈالا ہے، پہلے دوسروں کے لیے دعا کرنا، یعنی دعا میں تو ترتیب ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، پہلے اپنے لیے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے، سب سے پہلے دعا کا حق اپنے ماں باپ کے لیے، پھر اس کے بعد اپنے مسلمان مومن کے لیے، یہ تو ایک ترتیب ہے، لیکن آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں جن کو بھی آپ جانتے ہیں کسی نے آپ کو دعا کے لیے کہا تو فوری ان کے لیے دعا کریں۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے کہ جو آپ کے حق میں آمین کرتا ہے کہ اللہ اس کے لیے بھی نعمت عطا کرو۔ آپ اپنے شوہر کو صحت چاہتے ہیں، آپ اپنے اولاد کی صحت چاہتے ہیں، کسی کے بچے کو بیمار دیکھیں اس کے لیے دعا کریں، کسی کے شوہر کو بیمار دیکھیں اس کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ اپنے جسم ترقی چاہتے ہیں، کسی کے پاس اگر وہ نعمت نہیں ہے اور وہ آپ سے دعا کے لیے کہتا ہے یا نہ بھی کہتا ہو، اگر آپ اس کو مصیبت میں دیکھتے ہیں آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے وہ دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
اس کے بارے میں اور ہم بات کریں گے آگے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کا 9 اس کا ادب یہ ہے کہ دعا کے اختتام پر ضرور سے آمین کہا کرے، کیونکہ یہ مستحب اور مسنون طریقہ ہے۔ اور اپنی زبان میں دعا کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ اپنی زبان میں دعا کریں، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہترین طور سے اپنے اظہار کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن مسنون دعائیں میرے نزدیک میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ مسنون دعائیں مجھے ایسی لگتی ہیں جیسے کہ یہ مانگ لیا تو سب کچھ مانگ لیا۔ مسنون دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، وہ الفاظ ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، تو ان الفاظ میں دعائیں کریں جو اللہ کو محبوب ہے تو وہ فوری قبول ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے مسنون دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں کہ آپ کو جتنی ممکن ہو یاد کریں اور اس کے ساتھ دعا کریں۔ پھر اس کے بعد اپنی زبان میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں، لیکن مسنون دعاؤں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اور یہ ایک بہت خاص بات میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی، بہت پیاری بات ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہم میں سے پاس لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، نہیں قبول ہو رہی ہے، بہت دن ہو گئے، بہت مانگ رہے، نہیں مل رہی، مایوس ہونے لگتے ہیں۔ خدا را مایوس نہ ہو، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا، میں نے آپ کو پہلی سلائیڈ میں بتایا تھا، ادعونی استجب لکم، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کرنے والا ہوں۔ تو کبھی اپنی دعاؤں کو یہ نہ سمجھ کے روک دیں کہ نہیں قبول ہوتی، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ اتنی پیاری حدیث ہے، ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدی ان یردها صفرا خائبین، بے شک میرا رب، میرا مولا بہت شرم و حیا والا ہے، بے شک اللہ بہت شرم و حیا والا ہے، کریم ہے، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ جب کوئی شخص اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو انہیں خالی واپس کر دے۔ یہ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ اٹھانے کے بعد کبھی ہاتھ خالی نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہمیشہ قبول کرتے ہیں، لیکن وہ ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں ہم ایسی مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے میں شر ہوتی ہیں، ہم نہیں جانتے وہ ہمارا شر ہے، ہم اس کو مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کیسے دے دوں یہ بندے کو، یہ تو شر ہے، اس کو روکتے ہیں اللہ، اور ہم ناراض ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض وقت ہوتا ہے کہ وقت وہ صحیح نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو روک کر دینا چاہتے ہیں، ہم ناراض ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو اپنا دوست مانے، وہ آپ کا رب، سب سے زیادہ چاہنے والا، آپ جہان میں آپ کے ماں باپ ہوں، شوہر ہوں، کوئی شخصیت ہو، آپ کو کوئی اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنا آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کا رب آپ کا سب سے بڑا دوست ہے، وہ آپ کو کوئی چیز نہیں دے رہا ہے، اس میں بھی اس کی محبت ہوتی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم کم عقل ہے، ہماری عقلیں چھوٹی ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں دے رہا ہے۔ اور دعا کا یہ ہے کہ اللہ جب دعا آپ کرتے ہیں تو یا تو وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے تو اسی وقت دے دیتا ہے، نہیں ہوتی ہے تھوڑی دیر روک کر دیتا ہے، اور نہیں دے رہا ہے تو اس کے بدلے کوئی اور چیز نصیب فرما دیتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو آپ کی کوئی بڑی مصیبت، بڑی پریشانی جو آپ پر آنے والی تھی اس کو ٹال دیتا ہے، یا پھر وہ دعائیں آپ کی جمع کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن جب بندہ اپنی دعاؤں کی یعنی اجر اور اس کا ثواب دیکھے گا تو کہے گا کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ میں نے خاص طور سے یہ فوٹو اس لیے ڈالی ہے کہ دعا کے لیے یہ ہاتھ اٹھائیں نا تو یقین رکھیں کہ یہ بھرے ہوئے واپس آئیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کریم، وہ وہاب آپ کا ہاتھ خالی لوٹا دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو دینے والا رب ہے اور مانگنے والوں سے خوش ہونے والا رب ہے۔ ہمیشہ اس یقین کے ساتھ مانگے کہ میری دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا میں جلدی نہ کریں، دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال يستجاب لعبدی ما لم يدعو باسمی او قطعہ رحم ما لم يستعجل، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اور جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ استعجل یعنی جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول قد دعوت وقد دعوت فلم از یستجیب لی فیستحسن عند ذلك ویدعو الدعاء۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے جب پوچھا کہ جلد بازی کیا ہے، آپ نے فرمایا
وہ کہتے ہیں میں نے دعا کی لیکن مجھے قبولیت نظر ہی نہیں آئی، تو وہ تھک کر مایوس ہو کر دعا چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی اپنی دعاؤں میں جلدی نہ کریں کہ یہ دعا میری قبول نہیں ہوئی۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کچھ ٹھہر کر قبول ہو جائے گی، لیکن دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اپنی دعاؤں کو اگر قبول کروانا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اپنے زبان سے یہ جملہ، مایوسی والا جملہ نہ کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی یا میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا تو قبول ہوئی ہے، کس انداز میں ہوئی ہے یہ شاید میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اپنی دعاؤں کو کبھی بھی جلد بازی سے ضائع نہ کریں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور اللہ سے مایوس نہ ہو۔ دعا کے اوقات، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم وہ اوقات میں، وہ پسندیدہ اوقات میں اللہ تعالیٰ کی دعا مانگیں۔ جیسے کہ سب سے بہترین وقت دعا کا تہجد کا وقت، رات کے آخری پہر، تہجد کی نماز کے دوران کی جانے والی دعا بہت مؤثر ہوتی ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ خاص قریب اور رحمت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم 5 وقت کی اذان سنتے ہیں تو وہ مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے اور ایک انسان آپ کو پکار رہا ہوتا ہے، لیکن تہجد کا وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ اذان دے رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پکار رہا ہوتا ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں مغفرت کروں، ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے عافیت مانگے کہ میں اس کو عافیت دوں۔ ہم غفلت میں پڑے سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، ہر رات آواز لگاتے ہیں۔ ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے بدنصیب اس وقت کو کھو دیتے ہیں۔ اس وقت پہ کی جانے والی دعا ایسی ہے جیسے کہتے ہیں ٹارگٹ پہ مارا ہوا تیر، فوری قبول ہوتی ہے۔ اس وقت کی دعا فٹ سے قبول ہو جاتی ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی چیز چاہتا ہے اور پھر تہجد نہیں پڑھتا تو گویا کہ وہ حقیقتاً وہ چیز نہیں چاہتا۔ ہم اللہ کی جنت چاہتے ہیں، اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، اللہ دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ہم تہجد نہ پڑھیں، تہجد کے وقت کی دعا نہ کریں؟ سب سے میری گزارش ہے کہ کوشش کریں، اگر بہت زیادہ بھی نہیں اٹھ سکتے آپ، فجر تو پڑھنی ہے، فجر تو فرض ہے، اس سے کم آدھا گھنٹہ 25 منٹ پہلے اٹھ جائے، 2 رکعت نفل، چاہے وہ تیرا کوثر اور قل هو اللہ کے ساتھ پڑھ لیں، اس وقت پڑھ کے اس وقت کے استغفار اللہ کو پسند ہے۔ بالاسحار یستغفرون، قرآن میں آئی ہے یہ آیت کہ وہ لوگ جو استغفار کرتے ہیں سحر کے وقت، اس وقت استغفار کریں، مانگے اپنے رب سے وہ چیز جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، وہ موت، یعنی آپ کو چاہیے ایمان والی موت، مانگے تہجد کے وقت، آپ کو چاہیے جنت، مانگے تہجد کے وقت، آپ کو چاہیے نجات جہنم سے، مانگے تہجد کے وقت، آپ کو دنیا اور آخرت کو کون سی نعمت چاہیے، اولاد چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، جو نعمت چاہیے، اس وقت خزانے کھلے ہوتے ہیں، مانگے تہجد کے وقت، اور وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی احتیاط ایک اور آپ کو بتاؤں میں، اذان اور اقامت کے درمیان ہم اذان کو، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اذان کو اہمیت دیتے ہیں۔ اذان بہت اہمیت کی چیز ہے، جب اذان ہو جاتی ہے اذان کا ضرور سے جواب دیا کرے، اور اذان کے بعد اقامت یعنی نماز کھڑے ہونے تک کا بیچ کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اس وقت میں دعا مانگے اپنے آپ کو، یعنی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، مسنون دعا، ساری دعائیں اس میں کور ہو جاتی ہیں، درود پڑھے، اور یہ بھی ہے کہ اس وقت جو اذان کا جواب دے کر درود پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ پھر ہم کس بھروسے بیٹھے ہیں کہ یہ کام تو ہم کریں گے نہیں، بس حضور ہمارے شافی بن جائے؟ کوشش کریں، پھر یہ عمل ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی۔ اور تیسرا، فرض نماز کے بعد کی دعا، فرض نماز کے بعد کی دعا، جب آپ، ایک تو وہ ہے کہ جب آپ نماز ختم کرتے ہیں اور تحیات پڑھ لیتے ہیں، درود پڑھ لیتے ہیں، اس وقت وہ وقت ایسا ہے جیسے مزدور کی مزدوری کا وقت ہے، اس وقت دعا مانگنا ایسا ہے جیسے آپ اپنی، یعنی عبادت کی ہے، اب آپ اس کا اجر لینے بیٹھے ہیں، اس وقت کی دعائیں قبول ہے، اپنی کثرت سے اس وقت دعائیں کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے فرض نماز ختم ہوتی ہے آپ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کریں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت۔ چوتھا، حالت سجدہ، سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ میں انشاءاللہ ابھی اور آگے اس کو کور کروں گی۔ اور پانچواں وقت، جمعے کے دن کا وقت، جمعے کا دن
बाबरकत दिन है, उसमें उस दिन के कुछ घड़ियां बताई गई हैं, जैसे आखिरी घड़ी असर से मगरिब के बीच की घड़ी, उस वक्त की दुआएं कबूल होती हैं। और फिर जुमा के शब के लिए भी कहा गया है कि जुमा की रात यानी जुमेरात और जुमा के बीच की जो शब होती है, उस शब की दुआ भी मकबूल है। यौम अरफा की दुआ सबको पता है, यौम अरफा की दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी कोई दुआ नहीं है जैसे कि अरफा की दुआ है। तो अरफे की दुआ की बड़ी अहमियत है। शब कदर का हमें पता है, शब कदर में मांगे जाने वाली दुआ मकबूल है। और हालत सफर की दुआ, अगर आप सफर में हैं तो सफर में कसरत से अपने लिए दूसरों के लिए दुआएं करें, वो दुआ के मकबूलियत का वक्त है। और आखिरी रोजे इफ्तार के वक्त की दुआ, जब आप इफ्तार कर रहे होते हैं तो उस वक्त की दुआ भी अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल फरमाते हैं। सजदे की दुआ का मैंने आपको जैसे कहा कि सजदे की हालत में बंदा अल्लाह के बहुत करीब होता है, इस वक्त की दुआ बहुत मौसर होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरु दुआ। बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है, लिहाजा इस वक्त ज्यादा दुआ किया करें। देखें, सजदे के अंदर आप जब दुआ मांगते हैं तो वो फौरी कबूल होती है, तो इसलिए उस वक्त की दुआओं को कसरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, फअक्सिर दुआ, कसरत से उसमें दुआ करो। हम क्या करते हैं, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान, 3 बार पढ़े उठ गए, नहीं, कुछ एक दुआ अपने लिए रख लें कि फर्ज में ये मांगूंगी, सुन्नत में ये मांगूंगी। सजदों की दुआएं डिसाइड करके रखें कि ये आज के सजदे में ये दुआ करूंगी। कसरत से अपनी आदत बनाएं जो आप सजदे में दुआ कर सकते हैं। जैसा कि सजदे की दुआ के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मसनून बहुत सी दुआएं मशहूर है। आप अगर उठा के देखें दुआओं की किताब तो आपको बहुत सी ऐसी दुआएं मिलेंगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। खास तौर से एक दुआ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि जब सूरे नसर नाजिल हुई और उसमें कहा गया वस्तगफिर लिरब्बिही, यानी आप अपने रब का इस्तगफार करें, तो इस्तगफार के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को, एक दुआ थी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दी रब्बिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली। आप निकाल कर देखें, ये दुआ आपको मिल जाएगी मसनून दुआओं में। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से अपने सिजदों में अपने आखिरी दिनों में पढ़ा करते थे। आप भी इस पर पढ़ा करें, और इसके सिवा भी मसनून दुआएं हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। इसके ताल्लुक से आपके कोई सवालात हो तो आप जमा करके रखें, इंशाल्लाह मैं इस सेशन खत्म होने के बाद आपसे इसके बारे में और डिस्कस कर लूंगी। लेकिन एक बात ये रख लें, कोई रास्ता नहीं है दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं है खुदा के सिवा। और सिजदा अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, अल्लाह के बेइंतहा करीब होने का जरिया है। और एक आप अगर ऑब्जर्व करें तो नमाज में हर चीज एक है। एक बार आप हाथ उठाते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, एक बार आप कायदा करते हैं, एक बार आप रुकू करते हैं, सजदे दो करते हैं। सुभान अल्लाह, सजदे दो करते हैं। कोई चीज दो नहीं है लेकिन सजदे दो है। अल्लाह ताला 2 बार अपने करीब बुलाते हैं, एक बार करीब फिर और करीब आ जाओ। सुभान अल्लाह, ये बहुत क़ुर्बत का वक्त है, इसको जाया ना करें। इसमें अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए जो दिल में आरज़ू है उनकी, उसके लिए कसरत से दुआएं करें। और 3 लोगों की दुआ मकबूल है, ये बहुत बड़ी बात है। 3 लोग की दुआ जरूर कबूल होती है। ये मैं खास तौर से लेडीज को इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारे पास अक्सर ये है कि हम दुआ तो खुद के लिए नहीं करते हैं लेकिन दूसरों को बोलते फिरते हैं कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, अल्लाह मेरे बच्चे के लिए दुआ करें। यहाँ पर सुने अल्फाज क्या आ रहे हैं। पहली बात तो मजलूम की दुआ, नाउजुबिल्लाह, हम में से कोई, खुदा ना खास्ता, कोई मजलूम नहीं है, हम पर कोई जुल्म नहीं हो रहा है। हाँ, मुसाफिर की दुआ जब सफर में हो, और दुआ वालदेन की दुआ अपने बच्चे के हक में, माँ बाप की दुआ मकबूल है। ये बात माएं अपनी, यानी याद कर लें इस चीज को। आप अपने बच्चे को बिल्कुल उस तरह बना सकती हैं जैसा आप चाहती हैं। चाहिए क्या? आपकी दुआ। आपको किसी की दुआ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद सजदे में पड़े, उठे तहज्जुद में, मांगे अपने रब से अपने बच्चों की भलाई, अपनी हिदायत, उनके नसीब, उनकी अपने यानी ईमान मांगे अपने रब से। कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये तो मकबूल है। जब माँ एक गिड़गिड़ा कर दुआ मांगती है तो हो नहीं सकता वो 70 माँ की मोहब्बत रखने वाला उसको लौटा दे। हम मांगते ही नहीं है। हमने कितनी बार अपने बच्चों की हिदायत मांगी है। हम कितनी बार अपने बात हाथ उठाते हैं, बच्चा पास हो जाए, बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाए, बच्चा मेरा तरक्की कर जाए, बच्चे को दौलत मिल जाए। हमने उसके लिए जन्नत मांगी है।
ہم نے اس کے ایمان کی دعا کی، اللہ تو اس کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ تو اس کو چن لے۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں خواہش ہے کہ میرے بچے حافظ قرآن بنے، میرے بچے دین کا علم پائے، اللہ ان کو قرب، اللہ کے قریب بنے، تو دعا کریں اس چیز کے لیے۔ تمام جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کے پیچھے ان کی مائیں تھی۔ ایک تو ماں کی تربیت ہوتی ہے، دوسری ماں کی دعا ہوتی ہے، اور ماں کی دعا بدرجہ اول ہے باپ کی دعا سے۔ باپ کی دعا تو پیغمبر کی دعا کے برابر ہے، ماں کی دعا بہترین دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بلند درجہ رکھتی ہے۔ ماں کے 3 درجے وہ بلند ہیں۔ دعا کریں اپنے بچوں کے لیے، اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اس کی دعا آپ کریں اپنے بندوں کے، اپنے رب سے۔ ان کے لیے سجدوں میں پڑھ کے روئیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ ان کو میرا اطاعت گزار، میرا فرما بردار بنا۔ مانگے اپنے رب سے دعا۔ ماں کی دعائیں مقبول ہے، یہ مانتے ہوئے، یہ یقین کے ساتھ مانگے، آپ کے بچہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو کیسا بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور ایک بات میں کہنا چاہوں گی، اس کو میں نے سب سے الگ سلائڈ پہ اس لیے ڈالا ہے کہ یہ جملہ آپ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے قبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ سب کے دھیان لگا دیں اس طرف۔ سب سے پہلے قبول ہونے والی دعا کون سی ہوگی؟ کون سی ہوگی وہ دعا جو سب سے پہلے قبول ہوتی؟ سب سے پہلے جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا۔ جب آپ کسی بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، جب وہ سامنے نہیں ہے، آپ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا سب سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ تو خدا را اپنے دوست، اپنے رشتے دار، اپنے بہن بھائی، اپنے کلیگ جو آپ کے اطراف ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے تو ان کے لیے آپ جب دعا کرتے ہیں تو وہ دعا جلدی فوری قبول ہو جاتی ہے، پھر وہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ فرشتہ اس کے لیے آمین کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو کثرت سے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ میرے لیے، کوئی کہے کہ میرے لیے رزق کی دعا کریں، آپ فوری سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ترقی دے، آپ فوری دعا کریں اس کے لیے۔ اور اپنی نمازوں میں جب آپ کسی سے وعدہ کر لیں، عمرے پہ جاتے ہیں اور کوئی کہتا ہے آپ سے دعا کریں، تو یقین یا آپ پر، یعنی وہ امانت ہے، آپ ضرور سے جائیں، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اور یہ دعا کرنا آپ کا وقت ضائع نہیں ہے، آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ قبول ہوگی، آپ کے لیے بھی دعا قبول ہوگی۔ تو یہ پڑھ لو، باندھ لے کہ آپ نے لوگوں کے لیے کثرت سے دعائیں کرنی ہے۔ ہر کوئی جو آپ کے سامنے آئے، اگر وہ آپ سے کہتا ہے دعا کے لیے، تو آپ پر حق ہے کہ آپ اس کے لیے دعا، اگر نہیں بھی کہتا ہے تب بھی آپ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کریں۔ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ تمہاری دعا اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہے، تم کیا عمل کرتے ہو؟ تو وہ شخص نے کہا کہ میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہوں، بس میں جب راستے سے گزرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ ایک اپنے حمال اپنا سامان اٹھا رہا ہے، اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تو اس کے لیے آسان کر دے، اللہ اس کے لیے وہ بھاری سامان کو ہلکا کر دے۔ ایک عورت کو دیکھتا ہوں کہ وہ پریشان ہے اپنے بچے کے، اسے اللہ تو اس کے بچے کی پریشانی کو دور کر دے۔ دیکھتا ہوں کوئی بیمار ہے، اللہ تو اس کی بیماری کو دور۔ یعنی آپ اتنے رحم دل ہو جائے کہ جہاں سے گزرے، جس کے جی آپ کوئی چیز دیکھیں، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ پھر دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے فٹافٹ قبول ہوتی ہیں، آپ کیسے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دعائیں وہ آپ کے لیے آٹومیٹیکلی آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی، آپ کے بچے صحت ہوتے جائیں گے، آپ کے شوہر کو ترقی ہوتی جائے گی، آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس اپنے دعا کے ہتھیار کو بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ ہوپ فلی میں نے آپ لوگوں کو اس طرف اچھی طریقے سے اس چیز کو کلیئر کر دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں بہترین عبادت گزار اور شکر گزار بندوں میں داخل فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔